अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नसीम ज़हरा एट 8। नसीम ज़हरा आज हमारे साथ नहीं है, हम जस्ट कवरिंग फॉर हर। लेकिन आज जो हमने बात करनी है वो कश्मीर की। 74 साल से हम कश्मीर की बात कर रहे हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, बल्कि उसका जो आप कह लो कि एक एडवांटेज उठा लेता है वो है हिंदुस्तान। 370 उसने लगा दिया, 35A लगा दिया। कश्मीर में मैंने तो 74 साल की बात की है, 2 साल बामुशक्क़त जो इन्होंने कश्मीरियों को कैद में रखा है। अब शुक्र है कि वो कैद खुल रही है, लेकिन आज़ादी के बाद आगे क्या होगा? जो एट्रॉसिटीज़, जो मैं कहूँगा कि जो जुल्म किया है, प्रेग्नेंट औरतों को वहाँ बेनेट मारे गए हैं, प्रेग्नेंट औरतों को मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, और उसके बाद पेलेट्स आपने देखा इन्होंने इस्तेमाल किए अपने शहरियों के ऊपर। और ये देखें, फिर ये कहते हैं कि हम चैम्पियंस हैं ह्यूमन राइट्स के। आज हम इस सब पे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक मैं ज़रूर ये कहता जाऊँगा कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड नेशंस, जिसकी हम आज तक 74 साल से हम एक उनके जो रेजोल्यूशंस हैं हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं और उसको ऑनर कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि पूरी दुनिया अंधी हो गई है कि ये जो रेजोल्यूशंस हैं कि उनके वो तो नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट्स गुड फॉर देम इज़ गुड एंड व्हाट्स बैड फॉर अस इज़ बैड। इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया एक चेंज का। क्यों चेंज का वक्त आ गया है? आज जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, इनकी जो स्पीचेस आपने जनरल असेंबली में भी सुनी, इनके आपने इंटरव्यूज़ के अंदर जो सुना कि ये कश्मीर के मुतल्लिक़ इनका क्या स्टैंड है, इस पर भी आज बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं इस वक्त 2 स्काइप, और एक है अली गौहर बलोच, इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, ये हमारे साथ स्काइप पे हैं। अखुंज़ादा चटान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, इनका भी ताल्लुक़ मैं समझूंगा इस वक्त पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा रहा है और बहुत एक मैं समझता हूँ कि मंझे हुए एक सियासतदान है उनकी तरफ से। उस्मान सईद बसरा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आज ये क्रॉस पार्टी एक डिस्कशन हमने करनी है। एक तो मैं शुरू करूँगा कि इलेक्शंस यहाँ हुए और हमने क्या जो गंद देखा है, कभी पहले नहीं देखा। मैं तो आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ उधर, मैंने तो देखा है कि ये कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई है। ये वजह क्या है कि ये क्यों हुआ है? तो सबसे पहले मैं बलोच साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। आप PMLN से आपका ताल्लुक़ है। जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जो कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल जिस तरह से कि आपने कहा है कि आप तो वहाँ पर पढ़े भी हैं, आपने देखा है कि पाकिस्तान की 70-72 साल तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो मकबूजा कश्मीर की हैसियत थी वो ख़त्म की गई, और ना सिर्फ ख़त्म की गई बल्कि आपने देखा कि उनके ऊपर जो है वो जुल्म के पहाड़ ढाए गए। आपने देखा कि वहाँ पर शहादतें हुई, और कश्मीरियों का तो पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा लगाव है। आप देखें कि जो लोग वहाँ पर शहीद होते हैं उनको पाकिस्तान के परचमों में वो दफनाते हैं, और जब वो अपनी तहरीक के सिलसिला में नारे लगाते हैं तो वो नारा लगाते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है। लेकिन मादरत के साथ पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जो कुछ इस वक्त हुआ, हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के लोगों को जो है वो इंतहाई मायूसी हुई। और जिस तरह से कि मोदी ने इंटरनेशनली आपने देखा कि पूरी दुनिया का विजिट किया, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, जो उन्होंने कश्मीरियों के ऊपर शाम खून मारा और उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया। हमारे वजीर खारजा हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दुनिया को कश्मीरियों का मौक़िफ़ पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। और दूसरी तरफ आए तो आपने देखा कि इलेक्शन का जिक्र किया है, देख लें कि मतलब है कि वहां पर भी बाय डिज़ाइन इलेक्शन हुए। गैर नुमाइंदा एक हुकूमत जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर भी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टी जिसने के 5000 वोट लिए उसको 6 सीटें बताई जा रही हैं, और जिसने 5 लाख वोट लिए और जिसने 6 लाख वोट लिए उसको 26 सीटें बताई जा रही हैं। मकसद ये है कि ये बाई डिज़ाइन इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा जो वोट का हक है उसको मुनसिफाना तरीके के साथ इस्तेमाल करने का हक दिया जाए।
اور کشمیریوں کے ووٹ کے اوپر شب خون نہ مارا جائے. تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے میں ذرا ادھر جی میں ذرا اخونزادہ صاحب کی طرف چلوں تاکہ اس ڈیبیٹ کو ہم ذرا منیمل کریں. جی بولیے، آپ بولیے، کیری آن. اخونزادہ صاحب یہ مجھے آپ بتائیے کہ بالکل پی ایم ایل این کی ایک اپنی ریزرویشن ہے، ہر پارٹی کی اپنی ریزرویشن ہوتی ہے، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ ان کی پارٹی میں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اور اپنی پارٹی سے پوچھا ہے کہ بھائی اگر کوئی ثبوت ہے تو ہمیں احتجاج بھی کرنا چاہیے اور اس پہ ڈس ایگری بھی کرنا چاہیے، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے. لیکن سب کہہ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے بلوچ صاحب نے بھی کہا کہ بھئی یہ ایک ایشو ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی انکمبنٹ پارٹی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی آپ کہہ لو کہ سیٹ زیادہ آتی ہیں، اسے ایگری کریں گے یا نہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عثمان بصرہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تبدیلی سرکار میں ایک اور وسیم اکرم پلس کا اضافہ ہو گیا. تبدیلی سرکار میں ایک اور سلیکٹڈ کا اضافہ ہو گیا کشمیر میں، اور اس کا جو سلیکٹڈ کا جو ریموٹ ہے اس میں ایک اور بٹن کا اضافہ ہو گیا جو بنیگالہ سے پہلے محمود خان کو اور بزدار کو کنٹرول کرتے تھے، اب بنیگالہ سے کشمیر بھی کنٹرول ہوگا. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر، تو آزاد کشمیر کے ادارے کتنے آزاد ہیں؟ اس سے ایک تو ہم نے الیکشن میں پردہ اٹھا لیا کہ وہاں کے الیکشن کمشنر نے ایک منسٹر کو وہاں سے نکال دیا اور پاکستان کے وزیر اعظم نے دوبارہ اس کو جہاز میں بٹھا کے اور وہاں کشمیر پہ اتار دیا کہ اور ان کو بتا دیا کہ آپ کے کشمیر کے اداروں کی حیثیت کیا ہے ہماری نظروں میں. اور اب جس طریقے سے کشمیر حکومت کو بنیگالہ سے چلائیں گے اور وہاں کے اداروں کو جس طریقے سے چلائیں گے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باقی جو پردہ ہے وہ بھی اڑ جائے گا کہ کشمیر کو پاکستان میں کتنے آزادی دی ہے اور اس کے ادارے کتنے آزاد ہیں، تو یہ بھی ان سے پردہ اڑ جائے گا. جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ میں وہ ثبوت والے مسئلے پہ بات پہ آ جاتا ہوں. جی جی یہ جو پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میڈیا نے جو ہے وہاں کا وفاقی وزیر کو پکڑ لیا جو پیسے بانٹ رہے تھے، پتہ نہیں اس کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہ ایک وفاقی وزیر فائرنگ کر رہے ہیں. پہلے کبھی الیکشن میں نے 2001 سیاسی ورکر کے حیثیت سے 2011 کا جو الیکشن تھا، 2016 کا جو الیکشن تھا کشمیر میں، اس میں نے ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کمپین کیا تھا. اس بار بھی میں نے کمپین کیا ہے. وہاں پہ اس طرح کے ماحول میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس طریقے سے اس بار یہ وزراء جا کے اور وہاں کے لوگوں کو وائلنس پہ اکسانے پہ مجبور کر رہے تھے. کشمیر کے لوگ بہت سیولائز لوگ ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کے گالی گلوچ کی اس کے عادی نہیں ہے. تو جو کچھ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کشمیر کا جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے. باقی جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو دو نیریٹیو ہے. ایک انڈیا ہے جو پاکستان کے بارے میں پیش کرتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہے، اور ایک ہمارا نیریٹیو ہے کشمیر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کہ ہم دہشت گردی کی شکار ہے، ہم پہ دہشت گردی مسلط کی گئی ہے، ہمارے 70-80 ہزار سے زیادہ کا پاپولیشن شہید ہوا ہے، ہمارے ٹریلین ڈالر ہمارا مالی نقصان ہوا ہے. لیکن افسوس کے بات یہ کہ ہمارا خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہے. ہم نیریٹیو کو اپنی نیریٹیو کو دنیا تک نہیں پہنچا سکے، اس وجہ سے انڈیا کے جھوٹ کا جو نیریٹیو ہے لوگ یقین کرتے ہیں. اوکے، یہ آپ کا نیریٹیو اور آف کورس بلوچ صاحب کا جو نیریٹیو ہے. بصرہ صاحب آپ اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ کیونکہ ایک انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح حکومت چلائیں گے یا کیا کریں گے، تو اس میں ایک کاؤنٹر ایک سپلیمنٹری آتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بھی تو حکومت تھی، انہوں نے کیسے چلائی ہے ان کمپیریزن جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے چلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پی ضمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا
کہ آزاد کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ اور جو کوہ گراں توڑے جا رہے ہیں اور جو ماضی کے اندر توڑے گئے، اور کیوں آج تک آخر ہم پاکستان کی حکومت ہم جو آنر کرتے رہے ہیں یو این کی ریزولوشنز کو، اور بھارت نے کیوں نہیں کیا ہے؟ دیکھیے پی جے میر صاحب، میں کیونکہ میری اسٹڈی بھی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پالیٹکس میں، میں نے پڑھا بھی ہوا ہے، آپ بھی پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور صحافت میں بھی آپ نے کور کیا ساری دنیا کے اندر۔ دیکھیے جو قانون ہوتا ہے نا جی، وہ انٹرنیشنل لاء کے اندر وہ ہمیشہ اوبے کر رہا ہوتا ہے، اوبے تو نہیں کرتا یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ جھکا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ طاقتور کے سامنے، اور یہ کم و بیش ملکوں کے اندر بھی یہی حال ہے اور ملکوں کے باہر بھی یہی حال ہے۔ دیکھیے ہم نے کبھی بھارت کو ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے نا، ہمارے یہاں پہ ایسی حکومتیں رہی ہیں، میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا نہیں ہوں کشمیر جیسے موضوع کو میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک حکومتیں یہاں پہ رہی ہیں نا جو یہاں سے گئے تو جا کے حریت کانفرنس کے لوگوں کو بلایا، ٹائم دیا، اور جندال صاحب کے کہنے پہ ان کے گھر چلے گئے، ان کو نہیں ملے۔ جب ہم نے یہ کام کیے تو اس سے تاثر کا ملا۔ جب دیکھیں یہاں ایک وزارت خارجہ کی سینئر افسر نے کہا کہ ہمیں بھارت کا نام لینے سے منع کیا گیا ملک کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب نے ہمیں منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے مودی صاحب کے اوپر بات نہیں کرنی، نواز شریف صاحب نے وزارت خارجہ کے اندر حکم جاری کیا تھا وربلی کہ آپ نے کبھی بھی انڈین گورنمنٹ ان کی چیزوں پہ بات نہیں کرنی۔ دیکھیے حادثے پل بھر میں نہیں ہوا کرتے، ان کی وقت پرورش کرتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ریووک کر لیا اور آرٹیکلز بدل لیے، اس کے پیچھے ہماری حکومتوں کی وہ ایک طفلانہ پالیسیز رہی ہیں۔ ہم جرأت رندانہ کے ساتھ کشمیر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ماضی کے اندر، تو انہوں نے سمجھا کہ پاکستان کھڑا نہیں ہو رہا۔ آج حالات کیا ہیں میر صاحب؟ آج حالات یہ ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھرپور اس کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ووٹ کی طاقت سے انہوں نے ایک پورا مینڈیٹ دیا ہے اپنے وزیر اعظم کو کہ وہ پاکستان ہی نہیں کشمیر کے سفیر بن کے دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے یو این کے اندر جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے، ایسی تقریر بھٹو صاحب نے ایک دفعہ اس مسئلے کے اوپر ایک تقریر کی جو آج تک ہم جس کو کوٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کم و بیش اسی تقریر کے اوپر سیاست کر رہی ہے ساری کی ساری، اور ایک تقریر کی میرے وزیر اعظم نے، کشمیر کے سفیر نے، جو بھارت کے بیانیے کو اور جو آر ایس ایس کی ڈاکٹرائن ہے اس کو، اور نریندرا مودی کی جتنی بھی یہ چال بازی ہیں پالیٹکس کے اندر، اس کو بے نقاب کیا۔ اس لیے میں صرف یہ ہمدردانہ طریقے سے آپ سے کہنا چاہوں گا اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ بھی، دیکھیے ہم لوگ گئے کشمیر کے اندر کیمپین کرنے کے لیے، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر ہمارے دوست ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں باہر بھی، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دوست ہیں وہاں پہ۔ آپ یقین کریں میر صاحب، ان سب نے ہمیں میسیجز کیے کہ کشمیر کے اندر یہ جو ایک آپ بات کر رہے ہیں آپ کی سیاسی جماعتیں کہ کشمیر کو بیچ دیا، آپ کے لوگوں کو شاید ووٹ مل جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہماری ایک لمبی سٹرگل، ایک لیجٹمیٹ سٹرگل، ایک جس کے اندر ہمارے شہداء کا خون ہے، ہماری بچیوں کی حرمت ہے، ہمارے دوپٹے ہیں، آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے وہاں پہ کھڑے ہو کے؟ ووٹ تو پھر بھی ان کو نہیں ملے۔ عثمان، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، یہ جو ابھی آپ نے ایک کیا ہے I'll take it up just after the break۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ عثمان پرسا صاحب نے ریز کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی جو کہ اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کریں۔ بات آتی ہے کہ جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں، کشمیر میں اتنی پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں اور کاز ایک ہے۔ پاکستان میں بھی ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا ایجنڈا، کاز ایک ہے۔ بسا صاحب نے ابھی بات کی ہے پہلے کہ یہ ہم جو ایک مٹی اور یہ آپ کہہ لو کہ مس پرسیپشنز گرا دیتے ہیں کہ کسی نے کشمیر بیچ دیا، کسی نے یہ کر دیا، یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن یہ کیوں اس طرح کی ایک گفتگو شروع ہوتی ہے؟ بلوچ صاحب میں آپ سے اس پہ شروع کروں گا، پھر میں اخونزادہ صاحب پہ آتا ہوں۔ دیکھیں میر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر امریکہ کے دورے کے اوپر گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالے اور ان کا استقبال کیا۔ ایک طرف ادھر جشن منایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کوئی بہت بڑی تقریر کر کے آئے ہیں، دوسری طرف مودی نے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت ختم کی اور اس نے بھی بھنگڑے ڈالے کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر پراپر طریقے کے ساتھ قبضہ کر لیا۔ اب ان تمام چیزوں کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اس کے بعد جب ابھی الیکشن کمپین کے سلسلہ میں پرائم منسٹر ادھر گئے تو انہوں نے دو چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں ان کی. ایک تو انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہٹ کر بیان دیے اور ایک جو ہے ریفرنڈم کا اناؤنس کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کشمیر جو ہے وہ مطلب ہے ہمارے ساتھ رہنا چاہیے, آزاد حیثیت میں رہنا چاہے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر تو انڈیا نے حملہ کر دیا اور آپ نے زبانیں اپنی بند کر لیں, اور اس کے اوپر آپ کے جو وزیر خارجہ تھے وہ صرف ویکنڈ کے اوپر ملتان سے بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کر دیا کرتے تھے, اور آپ نے بھی صرف جو 2 منٹ کی خاموشی تھی وہ آپ نے مستقل خاموشی میں تبدیل کر دی موجودہ حکومت نے. اور دوسری طرف میں آپ کی یہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ ایک پرائم منسٹر نے اندیا بھی دیا کہ ہم اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو بھی رول بیک کرنے کا بھی اندیا دیا. یہ وہ تمام کڑیاں ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. لہذا کشمیریوں کی اخونزادہ صاحب, نہیں جی وہ ہمیں پتہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے بلوچ صاحب, لیکن اخونزادہ صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب ہم جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, ویدر اٹ از نون, پی 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 یا کوئی بھی جاتا ہے یا پی ٹی آئی یا اینی بڑی, ہمیشہ کشمیر کا کاسٹ نمبر 1 پہ ہوتا ہے. تو پھر آپس کے اندر یہ جو چھوٹی موٹی بکرنگ ہو جاتی ہے یہ کیا صرف ووٹ لینے کے لیے ہوتی ہے یا کسی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم خود اگر یونائٹڈ نہیں ہیں تو پھر ہمیں کشمیر کیسے یونائٹڈ ہوگا؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ کہ بسرا صاحب نے ایک بات کی, میرا آواز تو نہیں جا رہا ہے لیکن ان کا آواز مجھے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک تقریر کیا تھا تو ان کو بتائے کہ ہمارا ایک تقریر کا نہیں ہے, ہمارا 3 نسلوں کا مسلسل ایک کشمیر کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. اور وہاں پہ کشمیر میں آپ جائیں, وہاں آپ کسی ترقیاتی کام, اسکول, کالج, جس پہ آپ انگلی رکھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اور مقبوضہ کشمیر پہ ہمارا جو موقف ہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی کشمیر کاس پہ ہیں. تو ہمارا ایک تقریر نہیں ہے کہ ہم کسی کی طرح جا کے اور ایک تقریر کر کے آ گئے اور پھر گھر میں بیٹھ گئے اور کشمیر کا مسئلہ ختم ہوا. میر صاحب جو آپ کا سوال ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بھی حکومت آ جاتا ہے, ملک کے جو بڑے بڑے ایشوز ہے اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پورے قوم کو متحد کر دے, وہ تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لے لے, کیونکہ کچھ مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ وہ ہماری سیاسی مسائل نہیں ہے, وہ ہمارے قومی مسائل ہے. کیا یہ موجودہ حکومت میں کشمیر کے مسئلے پہ یہ اخونزادہ صاحب ایک سیکنڈ, ہاتھ میں اخونزادہ ایک سیکنڈ, چٹان صاحب ایک سیکنڈ. ان الیکشنز کے اندر نہ تو پی ایم ایل این نے کشمیر کی بات کی تو نہ آپ کی پارٹی نے کوئی بات کی. یہ تو آپ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے, تو پھر کشمیر کا مسئلہ کدھر گیا یہاں؟ یہ تو ریکارڈ. ہم تو ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نیند کے حالات میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ سے کشمیر کاس کی بات کی ہے, لیکن حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کشمیر پہ قوم کو متحد کرے. جب متحد ہونے کا ٹائم آیا, جب انڈیا نے ہم پہ ایک چڑھائی کر دی, آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا, کوویڈ پہ آ کے اپنا بات کر کے واپس چلا گیا, کوویڈ پہ اپوزیشن کے بات سننے کو تیار نہیں تھا. اور یہ واحد حکومت ہے پاکستان میں ابھی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ ڈکٹیٹر کے ہیں, ٹیکنوکریٹس کے ہیں, جمہوری حکومتوں کے ہیں, اس کے کشمیر کے اوپر ایک واضح پالیسی اختیار کیا ہے. یہ واحد حکومت ہے جس کے پالیسی میں کوئی وضاحت نہیں ہے. کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم مودی آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, کبھی کہہ رہے تھے کہ گوہر لندن میں نے کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا, کبھی کہتے ہیں بزنس کریں گے, پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بزنس نہیں کریں گے. تو اس حکومت کا کوئی واضح پالیسی کشمیر کے بارے میں نہیں ہے. کیوں جی بسر صاحب ذرا ایکسپلین کریں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ پی جے میر صاحب, مجھے ایک دفعہ پھر دل سے افسوس ہوا ہے, دکھ ہوا ہے مجھے کہ ہم لوگ ایک اپنی ذاتی پالیٹکس کے لیے اور ایک ٹیلی ویژن شو کے لیے ہم لوگ کس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں
یعنی کہ ابھی بلوچ صاحب نے باوجود اس کے کہ آپ نے اشارتاً یہ کہا کہ عقل کی بات یہ ہے کہ ہمیں کشمیر جیسے اہم کاز کے اوپر جس میں شہداء کا خون شامل ہے، جس میں ماؤں بہنوں کی عصمت شامل ہے، اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا کشمیر کا سودا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مطلب دیکھیں مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے، میں بڑی کم سافٹ زبان میں کہوں نا جی، آئینہ دکھا کے واپس بھیجا ہے، آپ کے گلے کے اندر شکست فاش کا ہار ڈالا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے پی جے میر صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے مودی جیسے متفن شخص کا نام نہیں لیا جس نے کشمیر پہ ظلم و ستم کیے ہیں۔ ابھی آپ نے خود اس کو وٹنس کیا ہے ساری کیمپین کو، مریم نے وزیر اعظم کے بالوں سے لے کے جوتی تک پہ ڈسکس کیا ہے، ان کی ذاتی زندگی کی کیچڑ اچھالا ہے، نہیں اچھالا تو آر ایس ایس اجیت ڈوول، نہیں بات کی تو کشمیر کے اوپر مظلوم جو لوگ کشمیری ہیں ان کی بات نہیں کی، نہیں بات کی تو مودی کی بات نہیں کی، آر ایس ایس ڈاکٹرائن کی بات نہیں کی، نہیں بات کی تو کشمیر کے لوگوں کے دکھ کی بات نہیں کی۔ یہی وہ عمل ہے پی جے میر صاحب جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، اور آپ نے اس سیگمنٹ میں پورا سیگمنٹ ان کو بات کرنے کے دی کہ خدا کے لیے ابھی بھی سنبھلیے اس لیے کہ آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ کشمیر کے سفیر کے طور پہ پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، یہ آپ کے لیے بڑا آئینہ ہے۔ اور دوسری دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں ان سے کیا کہوں جی، یہ تو اپنی سودا بیچیں گے، جو پاکستان کے الیکشن کی رگنگ کا الزام لگاتے ہیں لیکن پاس ثبوت کو نہیں ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں 18 کے اندر ہماری حکمت عملی فیل ہوئی، رگنگ نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے پورا الزام لگایا، ڈھنڈورا پیٹا رگنگ کا۔ ویسے ہی کشمیر کو بیچنے کا ایک بیہودہ اور لغو اور بیس لیس گفتگو کرتے ہیں جس سے عمران خان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کو تو لوگوں نے ووٹ دے گئے، آزاد کشمیر کا سرخرو کر دیا، آزاد کشمیر سمیت گلگت بلتستان میں سرخرو کر دیا، آپ کو وہاں سے ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب بھی سوچئے اس عظیم جدوجہد کو مت سیاست کی نظر کیجئے، اپنا سودا بیچئے لیکن اس پہ کنارہ اختیار کیجئے۔ اس لیے میں دوبارہ ایک بات کروں گا۔ اچھا میرے ایک پی جے میر صاحب اس ویری امپورٹنٹ، پی جے میر صاحب ایک لائن سر، پی جے میر صاحب ایک لائن، میرے بھائی نے بھی کہا جی کہ عمران خان نے یو این میں جو بات کی، یو این کی ریفرینڈم کی بات کی ہے الیکشن کے اندر۔ بلوچ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پی جے میر صاحب کیونکہ انٹرنیشنل لاء پڑھا ہوا انہوں نے، میں آپ کو بھی بتا دوں، آپ روز ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر وہ تینوں حق دیتی ہیں کشمیریوں کو۔ نمبر 1، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں، آزاد ٹیریٹری کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ خدا کے لیے پہلے یو این کی ریزولوشن پڑھ لیں، واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر پڑھ کے، اور کمانڈڈ قسم کی چیزوں پہ آگے ٹیلی ویژن پہ نہ بولا کریں۔ یہ کشمیر کی اسٹرگل کا معاملہ ہے، دس از ناٹ جسٹ اے پالیٹکس آف اے کنسٹیچوئنسی سر۔ اچھا جی، میں یہ تینوں کا ایک بڑا شارٹ کویسچن اور شارٹ آنسر مجھے چاہیے۔ بسر صاحب میں آپ سے، آپ کے لیے آپ کی پارٹی نمبر 1 پہ ہے یا کشمیر کا ایک مسئلہ جو کشمیر کا لانگسٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ان دا ورلڈ، کیا یہ امپورٹنٹ ہے؟ میرے لیے عثمان بصرہ کے لیے کشمیر کی عزت، کشمیر کی حرمت، کشمیر کے شہداء کا خون، کشمیر کی ماؤں بیٹیوں کی آبرو اس کی سیاست سے لاکھوں درجے اوپر ہے، اس کی پارٹی کی ایفیلیشن سے کروڑوں درجے اوپر ہے۔ اخونزادہ صاحب دیکھیے جی، میں کشمیر کو اور پیپلز پارٹی کو کوئی علیحدہ نہیں سمجھتا ہوں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ پیپلز پارٹی بنی ہی کشمیر کاس کی وجہ سے ہے، اور ایسے حالات میں بھی کہ میڈیا نے تو ہمیں کراچی میں اور کشمیر میں الیکشن سے نکال دیا تھا، پھر بھی کشمیر اتنے دھاندلی کے باوجود بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیر خدا نخواستہ کشمیر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈرشپ کوئی نیند کے حالات میں، بیہوشی کے حالات میں بھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں پیپلز پارٹی اور کشمیر کو علیحدہ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں 3 سالوں کا جو رشتہ ہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور ہم پاکستان اور کشمیر کو 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہاں کے شہیدوں کو پاکستان کے پرچموں میں دفنایا جاتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ جب بھی کبھی مستقبل میں بھی یہ کشمیر کا ذکر ہوگا
تو جن لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، نہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اور نہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کو معاف کریں گے. اور عمران خان کو اور بزدار کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، جو انہوں نے ڈسکا میں ووٹ چوری پکڑی گئی. لیکن میں نے بلوچ صاحب صرف ایک سمپل سوال کیا ہے. سوال گندم کا اور جواب جناب بلوچ صاحب کشمیر کا آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. بلوچ صاحب اچھا، اب آپ کہتے ہیں سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہم کشمیر پہ ایک پیج پہ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، وہ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پھر پرابلم کیا ہے کہ سارے ایک پیج پہ؟ تو سیاست ہے، پالیٹکس ہے، جماعتوں کی لائن ہے، فوج کے خلاف ورزہ سرائی ہے، پاکستان کی اداروں کو کمزور کرنے کی جنگ ہے. ود اپالوجیز میں ایک بریک پہ بسر صاحب اینڈ بلوچ صاحب میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویل کنٹینیو ود دس ڈسکشن. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کرتے ہیں کشمیر پہ، ٹریک 2 پہ، برسلز میں بھی، لنڈن میں بھی، واشنگٹن میں بھی، لیکن واشنگٹن بند ہو گیا کس وجہ سے. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے دونوں کشمیر سینٹرز جو کہ ان آفیشیل ایمبیسیز تھیں کشمیر کی، وہ بھی بند ہو گئیں. 42 ممبرز آف دا یورپین یونین جو کہ آ کے بیٹھ کے کشمیروں کا مسئلہ سنتے تھے. ٹریک 2 پہ ہندوستان سے بھی جنرلز آتے تھے، بریگیڈیئرز آتے تھے، پولیٹیشینز آتے تھے، بات سنتے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ٹریک 2 پہ اتنی تیزی سے بات نہیں کر رہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے؟ بلوچ صاحب یہ میں آپ سے شروع کروں گا. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں کشمیر سینٹرز بھی بند ہو گئے. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں میر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کشمیر جو کاز ہے اس کو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بالکل قریب تھی. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے اربوں ڈالر کی آفر ٹھکرائیں اور چاگی کے مقام کے اوپر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا سر فخر کے ساتھ بلند کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آج وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو قائد اعظم کے اصولوں کے پر چلایا جائے، آج ان کو ہوچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ایک جیلی مینڈیٹ جو ہے، جس طرح سے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم کہتے تھے کہ وہاں پر کٹ پتلی حکومت ہے، آج پاکستان میں بھی یہ حالات ہو گئے کہ آج ایک پاکستان کے آزاد کشمیر کے اوپر بھی ایک کٹ پتلی حکومت مسلط کر دی گئی ہے. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ لیکن شہباز شریف دیکھیں، ایک سیکنڈ بولو صاحب. شہباز شریف صاحب کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پروف نہیں ہے تو آپ احتجاج کیوں کرو؟ تو اگر شہباز شریف ایکسیپٹ کرتے ہیں تو باقی پارٹی کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد تو یہ جتنا بھی ان کے پروپوگنڈا ماسٹر تھے ان کی زبانیں گنگ رہ گئی، اور انہوں نے تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ثبوت ہیں، ثبوت تو پوری طرح یہاں ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی انہی ثبوتوں کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک بریگیڈیئر 1 سال پہلے سے پلاننگ کر رہا تھا اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پوری پاکستانی قوم نے دیکھا. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ایک منسٹر سرے عام لوگوں میں پیسہ تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور تمام نے دیکھا لیکن کوئی ایکشن نہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا جو وہاں کا عملہ ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جھنڈے لگے ہوئے گاڑیوں سے اتر بھی رہے ہیں. جو وہاں کا سٹاف ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی گاڑیوں میں لایا بھی جا رہا ہے اور ان کو واپس بھی لے کر جایا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے کشمیریوں کا حق رائے دہی میرٹ پر استعمال نہیں کرنے دیا گیا، پھر بھی آپ کے ووٹ چرانے کے باوجود مسلم لیگ نون کو 5 لاکھ نہیں گئے. اوکے چلیں، اگر یہ ووٹ نہ چرائے جاتے تو یہ بات میں ذرا اخونزادہ صاحب آئی ایم سو سوری بلوچ صاحب، پروگرام بہت تھوڑا ٹائم ہے، ڈیبیٹ بہت لمبی ہے، 74 سال کی ڈیبیٹ ہے. اخونزادہ صاحب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کی آبزرویشن ہے، آپ نے الیکشن کمیشن میں کسی نے رپورٹ کی ہے؟ کوئی اپنے ریزرویشنز ڈالے ہیں کہ جی یہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے یا خرابی ہوئی ہے؟ کسی نے کہا ہے یہ؟ دیکھیے جی بالکل وہاں پہ کیسز جمع بھی ہوئی ہے، اور ہماری پارٹی کے جو ممبران ہیں اور جو الیکشن ہولڈر تھے ان کا چیئرمین صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوا زرداری ہاؤس میں، اور ہم تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں سامنے لا رہے ہیں.
اور سب کچھ سامنے آ جائے گا. جو پہلی چیزیں ہوئی تھی الیکشن سے پہلے وہ تو سب کے علی گوہر صاحب نے بھی بتا دیے, میں نے بھی بتا دی, کیمروں نے پکڑے ہے, اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ کس کس کے پارٹی کو توڑ دیا اور کس کس کے پارٹی سے کس کس کو ممبر کو نکال کے کسی پارٹی میں داخل کروا دیا. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہے اور الیکشن کے دن پہ جو بھی داندھی ہوئی ہے وہ بھی سامنے لا رہی ہیں. لیکن الیکشن کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اس حکومت میں بہت کمزور ہوا. موجودہ حکومت کے مکمل طور پہ خارجہ پالیسی ناکام ہے. پاکستان کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں انڈیا جو غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمارے کوئی لابنگ نہیں ہے. ہمارا کسی بھی, ہم نے جو لوگ بٹھائے ہیں سفارت خانوں میں وہ سفیر نہیں ہے. اس کا خارجہ پالیسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سلیکٹڈ کو جن جن لوگوں نے الیکشن میں سپورٹ کیا تھا, ان کو جتوایا تھا یا لوگ شامل کیے تھے, ان کے لوگوں کو نوازا ہے. وہاں پہ کوئی لابنگ ہمارا نہیں ہے, نہ کشمیر کے بارے میں, نہ پاکستان کے بارے میں, نہ افغانستان میں جو حالات چل رہے ہیں, نہ ہمارے نیبر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, نہ ہماری اسلامی دنیا میں اچھے تعلقات ہیں, نہ سپر طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. آپ کی گورنمنٹ نے ایک لابیسٹ کو $1 ملین دیا تھا کہ پاکستان کی لابی کرے, اور obviously بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوگی تو اس کے بعد وہ بالکل ہی لیفٹ رائٹ ہو گیا. لیکن اس لابیسٹ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ میں تو گیا تھا زرداری صاحب کے ساتھ واشنگٹن, میں نے تو دیکھا تھا, اس نے تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو $1 ملین آپ نے اس کو دے دیا تھا. تو لابی پھر کس قسم کا لابی لائے ہم؟ جب ہم اقتدار میں آ گئے کہ پاکستان ایک دہشت گردوں کے لسٹ میں شامل ہونے والا تھا, اور پھر حالات ایسی ہو گئی کہ آپ دیکھیں ممبئی کا واقعہ ہو گیا, وہاں پہ ساری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. اسامہ ہمارے ملک سے برآمد ہوا, دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. ہم نے 90 ممالک کے نیٹو پہ ہم نے اور امریکہ کے نیٹو پہ ہم نے پابندی لگائی, لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. لوگ ہمارے نیریٹیو کو تسلیم کرتے تھے کہ ہم پہ دہشت گردی مسلط ہوئی ہے, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. لیکن آج وہ نیریٹیو بالکل بدل گیا ہے. جو انڈیا کہہ رہے ہیں اس پہ لوگ یقین کر رہے ہیں. انڈیا نے یہاں میں آپ کو ذرا پاس پہ ڈالتا ہوں. انڈیا نے حملہ کیا, دنیا خاموش ہے. ٹھیک ہے, من گئے. چلیں جی بسر صاحب, ایک تو ان کے جواب میں جب کہا کہ ممبئی پاکستان کو کلیئرلی ایگزونریٹ کیا ہے الیاس ڈیویسن نے اپنی بک بیٹریل آف انڈیا میں, ہم نے یہ جو پچھلی گورنمنٹس ہے انہوں نے کیوں نہیں اس کو پورٹری کیا کہ بھائی ہم تو کلیئر ہیں فورینزک ایویڈنس کے ساتھ, یہ کیوں نہیں ہم نے کیا؟ پی جے میر صاحب, میں بڑی ہی مؤدبانہ طریقے سے آپ کے سامنے اپنا دل کی بات رکھ رہا ہوں. دیکھیے حالات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہم سے پچھلے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے, آپ بتائیے نا, کشمیر کا مسئلہ تو ان کا مسئلہ تھا ہی نہیں. جو لوگ ہندوستان کے اندر مودی کی سویرن سرمنی میں چلے جاتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر وہاں جا کے حریت کانفرنس کو نہیں ملتے آن پرپز, تو کشمیر تو ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. جنہوں نے اپنا ایک وزیر خارجہ نہیں لگایا تاکہ بھارت کو ون ون پوزیشن میں لا سکیں, یہ کوئی چھوٹی کرمنل نیگلیجنس نہیں, یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ اس حکومت جس کے سربراہ نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے وزارت خارجہ میں فل ٹائم وزیر خارجہ کیوں نہ لگایا تاکہ بھارت کو 5 سال ایک پوری طرح ایک فری ہینڈ دیا جا سکے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ تو دبائی, بھارت نے پاکستان کے خلاف جو ایک لابی کھڑی کر دی. ابھی آپ نے پی جے میر صاحب سوال کیا تھا بلوچ صاحب سے کہ بھائی جان آپ کے دور کے اندر ٹریک ٹو ڈپلومیسی بند ہوگی, آپ نے سارے سفارت خانوں کے اندر بھی دائیں میں ہر چیز بند کروا دی. اس کا وہ جواب نہیں دے پائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ان کی پالیسی یہ ہے کہ بھارت کے خلاف بات نہیں کرنی. اگر کرنی ہوتی تو مریم وہاں ڈٹ کے بھی کیمپین کر کے ہی کر کے آتی. علی گور بلوچ صاحب کو آپ کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ وہ تو وہی بولیں گے نا جو مریم کی پالیسی ہے. مریم کی پالیسی کیا ہے؟ فوج کو ملائن کریں, پاکستان کے اداروں کو گالی دیں, پاکستان کی فوج اور اداروں کو کمزور کریں, اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کسی جنرل اور بریگیڈیئر کے اوپر الزام تھوپیں اور اپنے ان لوگوں کو راضی کریں جہاں سے آپ کو ساری بات آ رہی ہے. لیکن اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے پی جے میر صاحب, جس چیز کو آپ نے وٹنس کیا, ایک لابیسٹ کو $1 ملین والی بات کی, تو رہنما پیپلز پارٹی اخوانزادہ چٹان صاحب نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے, اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. او بھائی جان, پیپلز پارٹی نے جو کشمیر کے لیے کیا وہ پاکستان کی قوم تو جانتی ہے. کشمیریوں نے تو ابھی ووٹ دیا ہے, کشمیریوں نے عمران خان کو آپ کی پالیسیز کے خلاف ووٹ دیا ہے. بس صاحب تینوں کے ویو پوائنٹس ہے, یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ ہمیں کنسٹرکٹیو ایک رول لینا چاہیے.
मैं तीनों को अखुंजादा साहब, मैं तीनों को शुक्रिया कहूँगा कि आप आए इस प्रोग्राम में। हमें डिबेट करनी चाहिए, जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको हमने आगे रखना है। पार्टीज़ आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, ऑपोजिशंस आएंगी जाएंगी, लेकिन जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है दैट हैज़ टू बी सुप्रीम। इस पे हम और बात करेंगे, लेकिन याद रखें हमने हिंदुस्तान के साथ, पाकिस्तान में तो हम जो कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे भी हमने अपने दरवाजे खोलने हैं और बताना है कि हिंदुस्तान क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, क्या अपने शहरियों के साथ ये जुल्म कर रहा है। ये हमें बड़े वाज़ेह तरीके से वहाँ दिखाना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।